तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस मुताले में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक हर सोमवार से जुमा तक तफसीली मुताला आपके लिए पेश करते हैं। गुज़िश्ता किस्त में हम मत्ती की इंजील के 27वें बाब पर पहुंचे थे, जो नए अहदनामे की पहली किताब है, और आज हम इस बाब की 33वीं आयत से आगाज़ करेंगे, जो कि मालिक के सलीब की जानिब कदमों की पैरवी कर रहे हैं। गुज़िश्ता किस्त में हमने पेशों के बारे में बात की थी और आज हम सलीबी वाक़यात का मुताला करेंगे। सलीब से पहले मालिक ने लोगों के हाथों से बहुत सी तकलीफ़ें उठाईं। सलीब के वाक़यात, पहले घंटों के वाक़यात में उसने लोगों के हाथ से दुख उठाया, और आज के प्रोग्राम में हम सादिक मुनसिफ के मौज़ूआत पर बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदीद कहना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम 33वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। लिखा है कि और उस जगह जो गुलगता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है, पहुंचकर पत मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा, और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़े कुर्रा डालकर बांट लिए, और वहां बैठकर उसकी निगाहबानी करने लगे और उसका इल्जाम लिखकर उसके सर से ऊपर लगा दिया कि ये यहूदियों का बादशाह यीशु है। उस वक्त उसके साथ 2 डाकू मसलूब हुए, एक दाहिने और एक बाएं। मैं चाहूंगा कि आप इस जगह का तबसरा करें जिसे गुलगता कहा जाता है, जहां मसीह को मसलूब किया गया, और उसे खोपड़ी की जगह कहा जाता है। गलगता या फिर खोपड़ी, ये जगह पूरी दुनिया में सबसे मशहूर जगह है। कुछ लोगों का मानना है कि आदम को वहीं दफन किया गया, लेकिन हम कह सकते हैं कि पुराना आदम वो है जिसे वहां पर दफन किया गया है, और मसीह ने सलीब पर जान दी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि रोमियो 6 में लिखा है, हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ मसलूब की गई थी। ये पुराना इंसान, पुराना वजूद गलगता पर खत्म किया गया था। गलगता बेदिमाग सर है। और फिर बाज लोग ये कहते हैं कि सलीब बयान करती है कि इंसान कितना बेदिल है, और मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि वो अभी तक बेदिमाग है। इंसान दिल और दिमाग के बगैर है, क्योंकि उसने इतना संजीदा और बेहद बड़ा गुनाह किया है। वहीं पर यीशु मसीह को मसलूब किया गया और वहीं पर पुरानी इंसानियत खत्म हुई। वहाँ मुक़द्दसीन तमाम ज़मानों और नस्लों से रुकना और गौर करना पसंद करते थे, जैसा कि लिखा है कि सिपाही उसकी हिफाजत कर रहे थे। इसका एक मतलब ये भी है कि वो उसकी ताक में रहे, और मेरा ईमान ये है कि हर इतवार लाखों जो छुड़ाए गए वो सलीब की तरफ देखते हैं और उस पर गौर करते हैं जो सलीब पर मुआ, और सब हम आवाज होकर ये गाते हैं कि जो सलीब पर मुआ था उसका मकसद था हम सबको बचाना। भाई यूसुफ, पुराने अहदनामे में कहाँ पर यह आयत दर्ज है? वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कुर्रा डालते हैं। और बाइबल मसीह की तकलीफों के बारे में पुराने अहदनामे में पेशगोइयों का जिक्र करने पर क्यों जोर देती है? मैं चाहूंगा कि आप हमें और हमारे नाजरीन को इस बारे में वाज़ेह तौर पर बताइए। ये हवाला ज़बूर 22 में से लिया गया है, और शायद आपको जान के ये हैरानी होगी कि ये चारों अनाजील में पाया गया है। बहुत से वाक़यात का जिक्र अनाजील में नहीं पाया गया, लेकिन ये उनमें से एक था जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया। वो मेरे कपड़े आपस में बांटेंगे और हमें देखना है
کہ مسیح جیسے آیا وہ ویسے ہی واپس چلا گیا۔ وہ نہایت شرمندگی کی حالت میں صلیب پر لٹکا ہوا تھا۔ جانتے ہیں یہ کیوں ہوا؟ تاکہ وہ ہم سب کو راست بازی کے کپڑے پہنا سکے۔ پس وہ صلیب پر لٹکا ہوا تھا۔ یہ آیت 16ویں زبور سے ہے جو چاروں اناجیل میں درج کی گئی ہے۔ پس ہمیں دکھانے کے لیے کہ وہ کیسا غریب بنا دیا گیا تاکہ اپنی قوت اور اپنی قدرت کے ساتھ ہم سب کو امیر کر سکے۔ جب مالک صلیب پر تھا 39 سے 44 آیت، جب مالک صلیب پر تھا 39ویں آیت سے 44ویں آیت تک وہ لوگوں کے مذاق کرنے کا موضوع تھا جی، جو وہاں سے گزرتے لان تان کرتے۔ ان میں سے کہا گیا تھا، اے مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، اپنے تئیں بچا۔ اس حصے کا اختتام ان 2 ڈاکوؤں پر ہوتا ہے جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے۔ میں لوگوں کے لان تان پر آپ سے ایک تبصرہ چاہتا ہوں۔ جب آپ زبور 122 پڑھتے ہیں جس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹیں گے، پھر بعد میں وہ کہتا ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ زبور 22 کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور اسی زبور میں لکھا ہے، وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور یہ کیسے ہوا؟ باپ جس سے پیار کرتا ہے اور وہ جس کی پرستش فرشتے کرتے ہیں مذاق بن گیا، جیسا کہ زبور 69 کہتا ہے کہ پھاٹکوں پر بیٹھنے والے میرا ذکر کرتے ہیں اور میں نشے بازوں کا گیت ہوں۔ یہ ایک گھٹیا پن تھا۔ سب نے مسیح کی تصحیح کرنے پر اتفاق کیا۔ میں یوں کہوں گا کہ یہاں تک کہ گزرنے والوں نے بھی ایسا ہی کیا، اور وہ مصلوب شخص کی تصحیح کرنے میں شرم محسوس نہ کرتے تھے۔ افسوس کہ شیطان اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہاں پر موجود تھا، اور مسیح نے انسانوں سے مختلف تکلیفیں برداشت کیں، اور انسانوں نے کچھ کم نہ کیا، اور ان تکلیفوں میں جسمانی اور نفسیاتی تکلیفیں بھی شامل تھیں۔ لیکن مصلوب ہونے والے 2 ڈاکوؤں نے اس کی تصحیح کی تھی۔ یہ انسانی دل کی دشمنی کی یقین دہانی کراتا ہے، اور یہاں پر یہ اسی وقت میں مسیح کی محبت اور روح القدس کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، جب اس نے گلگتا میں 2 ڈاکوؤں میں سے ایک پر پھونک کر اس سے نئے سرے سے پیدا کیا، جیسا کہ ہم لوکا کے 23ویں باب سے سمجھ پاتے ہیں۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ اس کو دیکھ، یہ تو بے گناہ مارا جاتا ہے۔ شکریہ۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آیت 46 میں ہم پڑھتے ہیں، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ خداوند یسوع نے میرے باپ کی بجائے میرے خدا کیوں کہا؟ جی بھائی، دیکھا جائے تو مسیح نے صلیب پر 7 کلمات کہے تھے، اور پہلا اور 7واں کلمہ اے باپ سے شروع ہوتا ہے۔ اے باپ انہیں معاف کر، یہ پہلا کلمہ ہے، اور اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ یہ انتہائی اہم کلمہ کیوں ہے؟ اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے کیونکہ یہ واحد کلمہ ہے جس کا ذکر 1 سے زیادہ دفعہ انجیل میں آیا ہے، متی میں اور پھر مرکز کی انجیل میں، جبکہ دوسرے تمام کلمات کا ذکر انجیل میں 1 دفعہ آیا ہے، صرف 1 دفعہ، اور یہ درمیانی کلمہ ہے۔ یہ درمیانی کلمہ ہے، اور ایک اور وجہ ہے، یہ اسی زبان میں درج کیا گیا جس میں مسیح نے کہا، یعنی آرامی لفظ میں، یونانی ترجمے میں، یا پھر ہماری زبان کے ترجمے سے پہلے یہ ایک اہم زبور میں سے، مطلب زبور 122 میں سے نقل کیا گیا، شاید سب سے اہم زبور، اور انہی وجوہات کی بنا پر زبور 22 میں اس کلمے کا تذکرہ بھی کیا گیا، اور میں یہ کہنا چاہوں گا شاید یہی وجہ ہے کہ یہ اہم ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اے میرے خدا ایک سادہ سی بات ہے، کیونکہ اس وقت وہ بنین و انسان اور گناہگاروں کی نمائندگی کر رہا تھا، اور یہ کہنا مناسب نہیں تھا کہ اے میرے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ باپ نے اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑا، لیکن خدا نے مسیح کو ضرور چھوڑ دیا تھا، جو گناہگاروں کی جگہ کھڑا تھا اور ان کی نمائندگی کر رہا تھا، اور میں چھوڑے جانے کا مستحق ہوں، لیکن
مسیح نے کوئی گناہ نہ کیا تھا، لیکن اس نے میرے گناہ اٹھائے، اور اس لیے یہ کہنا مناسب نہیں تھا کہ اے میرے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، بلکہ میرے خدا تو نے یوسف کی اور ہر ایک دیکھنے والے کی جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے اس کی نمائندگی کی ہے۔ لیکن اس نے کہا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ لہٰذا کسی بھی غلطی سے بچنے کے لیے خدا نے باپ کے طور پر کبھی بیٹے کو نہیں چھوڑا۔ جب مسیح کہتا ہے اے باپ، یہ محبت کا رشتہ ہے، لیکن خدا ایک عادل منصف کے طور پر جی جو صلیب پر اپنے بیٹے پر گناہ دیکھتا ہے، جس نے یہاں مسیح کے طور پر گناہ اٹھائے اور خدا کو عادل منصف کے طور پر پکارا، اس لیے بلند آواز سے پکارا میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ لیکن خدا باپ ہے جس کو مسیح نے پکارا، اس صورتحال میں وہ ایک عادل منصف تھا۔ صحیح۔ تثلیث کے اقانیم کا تعلق خدا کے ساتھ، لیکن مسیح کا انسان سے تعلق مختلف ہے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ بے شک اس آیت کے بارے میں بے شمار سوالات ہیں، ہمیں بہت سے سوالات موصول ہوتے ہیں کہ اس نے خدا کو کیسے اپنے خدا کے طور پر بلایا، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ مسیح خدا ہے۔ بالکل، وہ کبھی نہ مرتا اگر وہ مجسم نہ ہوتا۔ صحیح، بہت شکریہ بھائی۔ بھائی یوسف، میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں ان کلمات کی فہرست دیں گے جو مسیح نے صلیب پر کہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، متی اور مرکز نے ایک کلمے کے علاوہ کسی کلمے کا ذکر نہیں کیا جو درمیان میں ہے، جس کے بارے میں ابھی ہم نے بات کی ہے۔ لوکا اور یوحنا نے 3 کلمات کا ذکر کیا۔ پہلا کلمہ لوکا میں ہے، اے باپ انہیں معاف کر۔ دوسرا کلمہ مقدسہ مریم سے کہا گیا، عورت یہ تیرا بیٹا ہے، اور اس نے شاگردوں سے کہا دیکھ یہ تیری ماں ہے۔ صحیح۔ اور لوکا کے 23ویں باب کے مطابق تیسرا کلمہ توبہ کرنے والے ڈاکو سے کہا گیا، اور اس سے یسوع نے یوں کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ تیسرا کلمہ تب کہا گیا جب تھوڑی روشنی تھی، اور اس کے بعد تاریکی کے 3 گھنٹوں میں اس نے اختتام کیا اور کہا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ مسیح کو گناہ گاروں کے نمائندہ کے طور پر پیش کیا گیا، اور پھر یوحنا کے 5ویں باب کی 19ویں آیت میں 5واں کلمہ میں پیاسا ہوں، اور یوحنا 19 کے مطابق آخری کلمہ یہ تھا کہ مسیح نے کہا تمام ہوا۔ جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اے میرے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ صحیح۔ بھائی یوسف، 49ویں آیت میں لکھا ہے مگر باقیوں نے کہا ٹھہر جاؤ، دیکھیں تو ایلیا اسے بچانے آتا ہے یا نہیں۔ یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی۔ روح کو سونپنے کے معاملے میں یہ ہمیں مسیح کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ جب وہ مر گیا تو وہ کون تھا؟ انسان کا اپنی روح پر کوئی اختیار نہیں، لیکن مسیح کا ہے، اور چاروں اناجیل ہمیں یہی بتاتی ہیں۔ اس نے اپنی روح سونپی۔ یوحنا کے 10ویں باب کی 18ویں آیت میں یہ واضح طور پر لکھا ہے، کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، لیکن میں آپ ہی اسے دیتا ہوں، مجھے اس کے دینے کا اختیار ہے، مگر حیرانی کی بات یہ ہے، اور پھر اسے لینے کا بھی اختیار ہے۔ پس مسیح اپنی کامل مرضی کے ساتھ موت میں داخل ہوا۔ ایک قابل احترام بشپ نے اور ایک بائبل کے تبصرہ نگار نے خوبصورت بات کہی کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن واحد مسیح ہے جس کے پاس کل اختیار تھا، وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ مسیح کو پورا اختیار تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی کرے، لیکن وہ حیران کن انداز میں مرا، جس کی وجہ سے پینتوس اور پلاطس بھی حیران تھے۔ جب مسیح کی موت ہوئی تو اس نے صوبیدار سے پوچھا کہ وہ کیوں کر اتنی جلدی مارا گیا۔ یہ اس لیے ہوا کیونکہ اس نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا۔ اس نے کہا تمام ہوا اور اپنی روح خدا کو سونپ دی۔ لیکن ہم چاروں اناجیل میں دیکھتے ہیں یہ جملہ ہر ایک میں فرق ہے، لیکن متی کی انجیل مسیح کو بادشاہ کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اس نے حکم دیا کہ سب برخاست ہو جائے، صحیح، ایک شاہی فرمان، جبکہ لوکا اور پھر مرکز کی انجیل میں ایک سادہ جملہ کہا گیا، جیسے کوئی کسی دوسرے کو ایک عام سی چیز دے رہا ہو، لیکن یوحنا کی انجیل میں یہ کہا گیا کہ اس نے اپنی مرضی سے اپنی روح کو دے دیا۔ بس یہاں پر ہم بائبل کی عظمت اور مکمل وضاحت کو دیکھتے ہیں، اور اس کے زبانی الہام میں اس کے زبانی اس الہام نے میں درست الفاظ صحیح استعمال کیے۔ ہر انجیل کی سطر جی
اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ پس صوبیدار اور جو اس کے ساتھ یسوع کی نگہبانی کرتے تھے بھونچال اور تمام ماجرا دیکھ کر بہت ہی ڈر کر کہنے لگے، بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا۔ اور وہاں بہت سی عورتیں جو گلیل سے یسوع کی خدمت کرتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی دور سے دیکھ رہی تھیں۔ ان میں مریم مگدلینی اور یعقوب اور یوسیس کی ماں مریم اور زبدی کے بیٹوں کی ماں موجود تھیں۔ جب اس نے اپنی روح سونپی تو کیا ہوا، اور بالخصوص ہیکل کے پردے کے ساتھ کیا ہوا، ہم کیا سیکھتے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ در حقیقت جب مسیح نے اپنی روح سونپی تو بہت سی چیزیں ہوئیں، فطرت میں بہت سے نشانات رونما ہوئے، اور پھر نہ نظر آنے والی دنیا میں اور ہماری دنیا میں بھی نشانات نظر آئے۔ مزید وضاحت کے لیے قدرتی نشان، اور جب پہاڑ تقسیم ہوا اور زمین لرز اٹھی اور روشنی واپس آ گئی، یہ مافوق الفطرت نشانات تھے جو ظاہر ہوئے، کیونکہ وہاں 3 گھنٹے کی تاریکی تھی، چاند گرہن نہیں تھا فسح کی عید پر فسح کی عید پر۔ اور نہ نظر آنے والی دنیا میں کچھ یوں ہوا کہ جو مقدسین سو گئے تھے وہ جی اٹھے اور قبروں سے باہر آ گئے، اور یہاں ایک اہم دنیا ہے جہاں نشانات دیکھے گئے۔ وہ جی اٹھنے کے بعد اپنی قبروں سے باہر نکل کر آئے تھے، اور آپ مجھ سے بہت حیران ہو کر یہ پوچھیں گے کہ یہ کیسی بات ہے، لیکن یہ بات بالکل سچ ہے۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات اور کہوں گا کہ سب سے حیرت کن بات یہ تھی کہ ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا۔ یوسفس نے کہا کہ پردہ 1 ہاتھ چوڑا تھا، اور اسے چاک کرنے کے لیے 6 بیل ایک طرف اور 6 ہی بیل دوسری طرف ہوتے تو پھر شاید ان سے ہیکل کا پردہ چاک ہو جاتا۔ یہ ناممکن تھا، لیکن در حقیقت ایسا ہوا۔ در حقیقت جب قائن اپنی خدمت انجام دے رہا تھا، یہ شام کی قربانی کا وقت تھا، اور یقیناً وہ جلدی سے سردار قائن کو یہ بتانے گیا کہ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس نے کہا ہوگا کہ کسی کو کچھ نہ بتانا، ایک سوئی اور دھاگا لے کر اس کی مرمت کر، جیسے اس پردے کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا، تاکہ مسیح کے الفاظ پورے ہوں کہ جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو تم جانو گے کہ میں وہی ہوں۔ پر بہت دیر ہو گئی تمہارے اونچے پر چڑھانے کے بعد وہ مر گیا۔ جب وہ پردہ پھٹا تو وہ جان گئے کہ وہی خدا کا بیٹا تھا، اور یہ بھی کہ جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور سپاہی آئے، اور جیسا کہ ہم 28ویں باب میں ہم دیکھیں گے کہ وہ جانتے تھے کہ یسوع ہی خدا ہے جو جسم میں ظاہر ہوا۔ لیکن یہ کیسا نقصان ہے، کیونکہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ صحیح، بہت شکریہ بھائی، شکریہ مقدسین کے جی اٹھنے اور قبروں سے باہر آنے پر۔ میں آپ سے ایک تبصرہ چاہوں گا، کیا انہوں نے قبروں میں قیام کیا یا ان کے جی اٹھنے کے بعد باہر آ گئے؟ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اس کی وضاحت فرما دیجئے۔ میرا مطلب ہے کہ میں خدا کے کلام سے عکس کرتا ہوں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس تشریح کو پسند نہیں کرتے، لیکن مجھے کوئی مسئلہ نہیں لگتا کہ وہ زندہ ہو گئے۔ لیکن قبروں میں رہنے اور بائبل میں زندہ ہونے اور جی اٹھنے میں بہت فرق ہے۔ اس نے ہمیں مسیح میں زندہ کیا ہے اور ہمیں اس کے ساتھ اٹھایا ہے۔ وہ اسی وقت زندہ ہو گئے جب مسیح نے اپنی روح سونپ دی، اور یہ بیان کرتا ہے کہ موت نے مسیح پر فتح نہ پائی، بلکہ اس نے موت پر فتح پائی۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ بہت سے مقدسین کے جسم سو گئے تھے لیکن قبروں سے باہر نہ آئے، بس مسیح باہر آیا۔ جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ مسیح زندہ ہونے والوں میں سے پہلا ہے۔ بہت شکریہ، ہم یہاں ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بھائی، ہمیں ایک تصور حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مصلوب ہونے والوں کے ساتھ ان کی موت کے بعد کیسا سلوک کرتے تھے، اور مسیح کی موت کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ جی بھائی یوسف۔
انہوں نے مصلوب ہونے والوں کے جسموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا، انہوں نے زندہ ہوتے ہوئے انہیں ذلیل کیا، تو مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ شرم کی صلیب پر مسیح کو لٹکایا گیا تھا، کیا انہیں بے پرواہی سے دفن کرنے میں انہیں کوئی مسئلہ ہوگا؟ نہیں۔ یسایہ 53:9 کے مطابق ایک پیشن گوئی ہے کہ اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی تھی، اور مذہبی رہنماؤں اور سرداروں نے اس کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اپنی موت میں وہ دولت مند کے ساتھ موا۔ یہ تکمیل ہے، اور متی اس بات کو نہیں بھولا کہ یوسف امیر شخص تھا، وہ اس لیے کہ پڑھنے والوں کو بآسانی سمجھ آ جائے کہ یسایہ کے 53 باب کی 9ویں آیت کی پیشن گوئی میں کیا لکھا تھا۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دفن ہونا مسیح کی کہانی کا ایک پہلو ہے جو کلام مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا تھا، جو دفن ہوا اور کلام مقدس کے مطابق پھر جی اٹھا۔ یہ کلام کے مطابق تھا، وہ مارا گیا، جی اٹھا اور پھر ظاہر ہوا۔ اور پھر استثنا 21 میں ایک اہم آیت ہے جو مسیح کی موت کے بارے میں واضح بات کرتی ہے۔ لکھا ہے، اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو تو اسے مار کر درخت پر لٹکا دیا جائے، تو اس کی لاش رات بھر درخت پر ہی لٹکی نہ رہے، بلکہ تو اسے اسی دن دفن کر دینا۔ لہٰذا میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یقینی طور پر اس قوم کے رہنما مسیح کی موت کے بعد اسے صلیب پر ہی رہنے دینا چاہتے تھے تاکہ پرندے اسے آ کر کھا جائیں، لیکن خدا اختیار رکھتا ہے، لہٰذا اس نے قوم کے شریر کائنوں کو جو سبت کے دن کے بارے میں حساسیت رکھتے تھے، کیونکہ سبت ایک خاص دن تھا اور مرنے والے جو صلیب پر تھے ان کی ٹانگیں توڑنے کے لیے انہوں نے پلاطس سے پوچھا اور ان کے لیے جگہ تیار کی۔ اس وقت یوسف نے پلاطس سے مسیح کی لاش کو مانگنے کی جرت کی تھی، اور پلاطس کو ایک بے گناہ کو مارنے کا احساس جرم بھی تھا، اس لیے اس نے یوسف کو لاش لے جانے کی اجازت دی اور انہوں نے مسیح کو عزت کے ساتھ دفن کیا۔ اور اس کے بعد کچھ یوں ہوا کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اسے صحیح وقت پر اور اسے صحیح موقع پر عزت بخشی۔ اور اگر کسی کو سوراخ میں دفن کیا جاتا ہے تو ہم یہ کیسے جان پائیں گے کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے؟ لیکن اسے ایک چٹان کے اندر کھودی گئی قبر میں رکھا گیا، لیکن جو مر گیا تھا وہ اب جی اٹھا تھا۔ صحیح۔ اس سے پہلے کہ ہم دفنانے کی کہانی اور قبر کے پہرے کی بات کریں، میں ایک شک کے بارے میں بات کروں گا کہ جو مرا وہ مسیح نہیں تھا بلکہ مسیح کی مانند کوئی اور تھا، کیونکہ اس موضوع پر بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے اور یہ سوالات کا ایک معاملہ ہے، اور کچھ اس کو نئے ایمانداروں میں شک پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ اعداد و شمار ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ جسے مصلوب کیا گیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ مسیح تھا، بلکہ جب پیشیوں کے وقت سے جب مسیح عبادت خانے میں کھڑا تھا اور کائفہ کے سامنے، ہنا، پلاطس اور ہیرودیس کے سامنے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ واحد تھا، نیز صلیب پر چشمدید گواہ ہیں۔ تو براہ کرم مجھے کچھ ثبوت دیجئے جو ہمیں یہ ثابت کر سکیں کہ وہ مسیح تھا۔ پہلا، مسیح اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس کی جگہ کوئی اور مرے، وہ اس سزا کا حقدار نہ تھا، لیکن وہ ان لاکھوں لوگوں کے لیے مرنے آیا جو اس کے کفارے کے کام کو قبول کرتے ہیں۔ دوسری بات، اور یوحنا کے مطابق اس کی ماں وہاں موجود تھی۔ یہ ناممکن تھا کہ اس کی ماں اسے نہ پہچانے، لیکن ہزاروں سال بعد جو لوگ آئے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی مانند تھا۔ کیا سچ میں مسیح مرا تھا؟ جی ہاں، اس نے مکاشفہ کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں یہ کہا کہ میں مر گیا تھا اور دیکھو عبدالآباد میں زندہ رہوں گا۔ یہ کوئی خیال نہیں ہے، پوری بائبل کی بنیاد اس کی موت اور جی اٹھنے پر ہے۔ پوری بائبل اس کی موت، دفنانے اور پھر جی اٹھنے کے بارے میں بات کرتی ہے۔ میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ بائبل کے شروع سے لے کر آخر تک مسیح کی موت اور جی اٹھنے کا تذکرہ ہمیں ہر جگہ پر ملتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب باغ میں مسیح کو گرفتار کیا گیا تو چاند پورا تھا۔ قمری مہینے کی 14 کا مطلب ہے کہ وہاں روشنی تھی اور ان کے پاس مشلیں تھیں، اسی لیے وہ اسے گرفتار کرنے آئے تھے۔ انہوں نے لے جا کر اس کی پیشیاں کی اور اس کی پیشیوں کے دوران یقیناً وہ جانتے تھے کہ مسیح کون تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کہ صلیب پر کون تھا۔ اس نے اپنی ماں سے بات کی اور اس نے یوحنا سے بات کی
بس یہ ثابت کرتا ہے کہ وہی مسیح تھا، اس میں کوئی شک و شبہات کی بات نہیں۔ بائبل مقدس نے یسوع کے صلیب پر ہونے کے چشمدید گواہوں کے بارے میں واضح طور پر درج کیا ہے۔ وہاں پر بہت سی عورتیں تھیں، حتیٰ کہ چشمدید گواہوں کے نام بھی درج ہیں۔ یہ کہا گیا کہ یہ یسوع کی لاش تھی۔ تمام شواہد اس حقیقت پر زور دیتے ہیں کہ وہ مرا۔ شیطان صلیب سے نفرت کرتا ہے کیونکہ اس میں اسے کھینچنے کا ایک بھید پایا جاتا ہے۔ صلیب پر اس کو کھینچا گیا، لہٰذا شیطان جھوٹی اور جعلی خبریں نشر کر رہا ہے کہ صلیب پر مرنے والا مسیح نہیں تھا، جبکہ پوری بائبل کی بنیاد اس حقیقت پر ہے کہ مسیح ہم سب کی خاطر صلیب پر مارا گیا تھا۔ آپ نے مسیح کی تدفین کا حوالہ دیا جو عزت سے ہوئی۔ جی۔ وہاں ایک شخص تھا جس کا نام ارمتیا یوسف تھا۔ صحیح۔ وہ بہت امیر شخص تھا۔ اسی شخص نے تدفین میں اس کو عزت دی۔ آپ نے ہمیں پہلے بتایا کہ مسیح کی زندگی میں دو یوسف تھے، ایک پیدائش کے وقت، ایک موت کے وقت، ایک غریب تھا اور ایک امیر۔ آپ ان کے درمیان موازنہ پیش کیجئے۔ مسیح کی پوری زندگی میں دو یوسف ہیں۔ پہلے نے اسے اس کی پیدائش پر قبول کیا تھا، وہ مریم کا شوہر وہ مریم تھا۔ کا منگیتر تھا۔ جی بالکل صحیح کہا۔ اور کماری سے پیدا ہونا ماں مریم کی طرف اشارہ کرتا ہے، لہٰذا پہلے مسیح کے جسم میں آنے پر اس سے قبول کیا وہ غریب یوسف تھا جو بڑھائی کا کام کیا کرتا تھا۔ گویا وہ اس بچے کو قبول کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وہاں پر اس کے لیے بہت زیادہ غربت انتظار کر رہی ہے، اور مجھے یہ افسوس ہے کہ ہم جانوروں کی چربی میں پیدا ہوئے اور یہ آغاز ہے، اور ابھی بھی تمہیں بہت سی غربت کا سامنا ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ مسیح نے 33 سالہ زندگی کیسے گزاری۔ اس کی زندگی کے اختتام پر اور اس کے مرنے کے بعد یوسف جو امیر شخص تھا، جیسا کہ متی کے 27ویں باب میں لکھا ہے، اس نے اسے قبول کیا۔ گویا وہ اس سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ بہت سی عزت اور جلال تیرا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ تو قدرت اور جلال سے بھرا ہوا خدا ہے، لیکن خدا تجھے مردوں میں سے زندہ کرے گا اور بلندی پر پہنچا دے گا، اور تو آسمانی مقاموں پر داہنے ہاتھ بیٹھے گا اور جلد اس دنیا پر جلال کے ساتھ آئے گا، اور ہر ایک گھٹنا تیرے آگے جھکے گا، خواہ وہ خوشی سے جھکے یا مجبوری سے۔ اور یہ عظمت ہے جو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ جب وہ آسمانوں پر اپنے جاہو جلال کے ساتھ آئے گا تو ہم سب ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے بھائی۔ ہمارے پاس ابھی بھی قبر کی رکھوالی والا حصہ باقی ہے، لیکن ہم اس جی اٹھنے اور پرمسرت موضوع کے ساتھ اگلی قسط تک ملتوی کرتے ہیں۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ مسیح کو باپ کی طرف سے اندھیرے کے 3 گھنٹوں میں چھوڑ دیا، کیونکہ اس نے میرے گناہوں کو اٹھایا ہے تاکہ وہ مجھے میری زندگی کی کسی بھی صورتحال میں نہ چھوڑے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے بھائی، آپ کا بھی خدا آپ کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، مسیح نے جو کچھ صلیب پر کیا، میں دعا گو ہوں کہ آپ اپنے دلوں کو ان لہروں کے لیے کھولیں جو صلیب سے آ رہی ہیں۔ یہ آپ تک محبت کے پیغامات پہنچاتی ہیں۔ مسیح کے پیار سے لطف اٹھانے کے لیے اپنے دلوں کو کھولیں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔